Beverages. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइंड अप विद साराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का प्रोग्राम का प्लान तो मेरा ये था कि मैं बात करूँगा लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, लेकिन मैंने कहा सेनेट वाली बात दोबारा कर लेंगे और फिर मरियम साहिबा की जो पेशी थी वो भी वो लगता है बाजी डर गई, और एक तरफ तो बाजी डर गई और दूसरी तरफ ये पंजाबी में कहते हैं ना नाते तोते रह गए, तो मुस्लिम लीग नून की तैयारियां भी बीच में रह गई। लेकिन मैं आज आपसे जिस चीज पे बात अपने प्रोग्राम का आगाज करना चाह रहा हूं वो है जो स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी होने जा रही है, उस पे मैं आगाज करना चाह रहा था पाकिस्तान का। देखें, एक ऐसा मुल्क जहां पे करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं, करोड़ों लोगों को मुकम्मल छत मैसर नहीं, जहाँ पे लोग एड़ियां रिगड़ते हुए भूख से मर जाते हैं, जहाँ पे बच्चे डिग्रियां लेके फिरते फिरते बूढ़े हो जाते हैं, जहाँ पे बेटियों के हाथ जो हैं वो मेहंदी को तरसते तरसते उनके बालों में सफेदी आ जाती है, चांदी आ जाती है। उस मुल्क में जहाँ पे जिंदगी एक मुश्किल तरीन काम है, जहाँ पे तालीम याफ्ता तबका जो है वो अब अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भागता फिर है कि किसी तरह हम सरवाइव कर जाएं। सफेद पोश तबका जो है उसकी अपनी सफेद पोशी जो है वो खतरे में। वो एक ऐसा मुल्क जहाँ पे भूख नंग जो है वो सरे बाजार नाच रही है। ऐसे में स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून साजी हो रही है, जिसमें स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो उनको वायसराय जितने इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ना उन्हें कोई अदालत पूछ सकती है, ना नैब पूछ सकती है, ना FIA पूछ सकती है, ना सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है, तो क्या वो पाकिस्तान के कानून से बालातर होंगे? क्या उनकी 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी है पर मंथ और इतनी ही उनके नायब की करीब करीब होगी? किस लिए होगी? फिर जो उसके नकात है अगर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान को आप गिरवी रखने जा रहे हैं, आप पाकिस्तान के फ्यूचर को गिरवी रखने जा रहे हैं। आप अगर आपका कोई फाइनेंशियल इदारा, कोई बैंक अगर आपकी मदद चाहता है तो हुकूमत उसकी मदद नहीं कर सकेगी, चाहे वो बंद हो जाए, फिर उसकी जगह गैर मुल्की बैंक आके यहाँ पे पाकिस्तान में बैठेगा। आप नोट नहीं छाप सकते, आपको जरूरत है, पाकिस्तान हालत जंग में है, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, कुछ आ गया, पाकिस्तान नोट छापता है, कीमत गिर जाती है, लेकिन चले हुकूमत किसी तरह लेती है और लेके कुछ गुजारा कर लेती है। आप नहीं कर सकेंगे। वो जो गवर्नर होगा वो वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर होगा। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जो है अब वो बराह रास्त जो है पाकिस्तान के फाइनेंस, मैं एक अरसे से कहता जा रहा हूं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक हिटमैन जो है वो घेरे में ले चुके हैं। वेनेजुएला से लेके मिस्र से लेके इस तरह के 10,000 मिसालें मौजूद हैं जहां इन्होंने इन इक्तिसादी कजाकों ने उन मुल्कों का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान एक ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे कायम है जहां पे उसकी कीमत जो है, उसकी अहमियत जो है, उससे तो इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन चूंकि हम कमजोर हैं, हमारे हाथ में कशकोल है, हम भीख मांगने वाले लोग हैं, हम सारी जिंदगी भीख मांगने वाले लोग। सन 47 से वो मुल्क जिसने चीन को कर्जा दिया, वो मुल्क जिसने जापान को जर्मन को कर्जा दिया, और आज ये वक्त है कि हम जिसे कहते हैं कि हमारा बाल बाल कर्जे के अंदर जिकड़ा है, और हम इतने कमजोर हो गए कि वो चाहे स्टेट बैंक हो, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर हो, IMF जिसको चाहती है, जब चाहती है, जो ओहदा चाहती है वो दे देती है। ये वो मुल्क है जहां पे वर्ल्ड बैंक के एक मुलाजिम को कहा जाता है कि सुबह जाके आपने एज प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाना है पाकिस्तान का। ये वो मुल्क है जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर जब लाल मस्जिद के अंदर खून की होली खेली जाने वाली थी और उसे कहा गया, चौधरी शुजात ने कहा कि आप चाहें तो आप परवेज मुशर्रफ से कह के रुकवा सकते हैं, तो उसने कहा मैं अपने फैमिली के साथ कुल्फी खाने जा रहा हूँ। बदकिस्मती है इस मुल्क की, बदकिस्मती है कि हम हर बार ख्वाब देखते हैं और हमें जो ख्वाब दिखाता है वो हमारी आंखों से खून निकाल के उन ख्वाब के बदले हमको निचोड़ के फेंक देता है। इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा ये अल्लाह ही जानता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क को इंसान नहीं चला ले, अल्लाह ही चला ले। आज इस पे बात करेंगे। मैं बड़ा दुखी हो गया, आगाज में माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है, ये मेरे मुल्क के फ्यूचर का मामला है, ये इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम का मामला है।
اللہ اس ملک پہ اپنا رحم فرمائے. میں اپنے جو میرے پینل ہے اس پہ میں پہلے تعارف کرا دوں. خواجہ محمد ایوب نسیم صاحب ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور بینکنگ کے ایشوز کے اوپر ان کی خاصی دسترس ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ بینک کے اندر ایک عرصہ گزر چکے ہیں اور یہ جو اکنامکس ہے, بینکنگ اکنامکس, اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میرے آپ کے ہر دل عزیز پروفیسر نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نئے لک میں ہیں اور ماشاءاللہ جوان لگ رہے ہیں, پہلے سے زیادہ جوان لگ رہے ہیں, اور ان سے ان کی جوانی کا راز بھی پوچھیں گے. ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. وہ کیا شعر ہے کہ ایک ہم ہیں کے لیے اپنی صورت کو بگاڑ, ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے. تو پروفیسر نعیم مسعود صاحب اور احسن ضیاء صاحب ہیں. احسن ضیاء اس کم عمری کے اللہ نے اس میں بہت صلاحیتیں دی, اور احسن ضیاء انگلش میں بھی کالم لکھتے ہیں, اردو میں بھی کالم لکھتے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں, پروگراموں پہ پابندیاں بھی لگوا لیتے ہیں, لیکن کہتے وہی ہیں جو ان کا میر چاہ رہا ہوتا ہے. اب میں آغاز کروں گا خواجہ صاحب سے. خواجہ صاحب, میں نے ابھی میں جو بات کی, آپ ایک سابق بینکار بھی ہیں, آپ کا سارا ایکسپیرینس ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اتنی اچھی کوئی نیک شگون نہیں ہے؟ بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے آغاز میں بات ہی ایسی کر دی جو میں کہنا بھی چاہوں تو اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا کہ اقتصادی حقوقوں کی بات آپ نے کی. تو جب ایک معاشرے میں ایسی سوچ آ تو اس معاشرے کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ پرائم منسٹر چاہتے کیا ہے اس وقت. پرائم منسٹر کے لیے 22 کا ہنسا بڑا شاید لکی ہے, اور وہ شاید 22 کے ہنسے کو بھی اسی کو چلانا چاہتے ہیں. 22 کا لکی کیسے؟ 22 سالہ جدوجہد, 22ویں پرائم منسٹر اور 22واں IMF پروگرام. اچھا, واہ. تو مراد یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں, شاید پرائم منسٹر صاحب کووڈ میں جانے کے بعد کوئی ذہنی توازن ان کا تھوڑا سا شاید کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے. نہیں, لیکن دیکھیے کووڈ کے اندر ہی انہوں نے میٹنگز بھی کی, تھوڑا سا ذہنی طور پہ تناؤ آ جاتا ہے, اپریشیبل کچھ فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک اپریشیبل ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنی بیماری کے دوران بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. یہاں تو لوگ, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن فیصلے بھی تو اچھے ہونے چاہیے نا. گزارش یہ ہے, یہ جو IMF کا پروگرام آیا ہے اور جو پریزیڈنٹ آرڈیننس کے تحت جو چینجنگ لانا چاہ رہے ہیں, یہ میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کو بہت جلد چند دنوں میں پریزیڈنٹ کے منشور کے, پرائم منسٹر آف پاکستان کے منشور کے خلاف چیزیں ملیں گی. پرائم منسٹر کا ویژن ہے جو ابھی ٹی وی پہ ہم سنتے ہیں, پریس کانفرنس میں سنتے ہیں, ان کے ڈیفرنٹ بیانات میں سنتے ہیں. ان کی سوچ یہ ہے کہ جب جس ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو وہاں مہنگائی آ جاتی ہے, وہاں سارا نظام قدرت جو ہے اور اقتصادی اور معاشی سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس آرڈیننس کے بعد آپ کی کرنسی 10 سے 15% ڈی ویلیو ہوگی. دیکھیے, یہی IMF کا پروگرام ترکی میں گیا تھا تو وہاں بھی یہی حالات ہوئے تھے. مراد یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب جو چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, ان کا چھٹیوں پہ آئے ہوئے, جب بندہ چھٹیوں میں جاتا ہے نا ہالیڈیز پہ, تو اپنے ملک میں جا کے یا کسی جگہ بھی جائے تو وہاں انجوائے کے موڈ میں ہوتا ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب جو ہیں کچھ انجوائے کے موڈ میں ہے. یہ جو آرڈیننس یا جو سوچ, دیکھیے یہ جو بینک امپلائی ہے, ڈائریکٹر ہے, ڈپٹی گورنر ہے, یا کوئی بھی عہدہ آپ ڈسکس کر لیں, ان کو استثنا دینا تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. یہاں اس میں جو سب سے بڑی بات ناظرین کے لیے ہے, شاید لوگوں کو نہیں پتا, کہ اس میں ماضی میں جتنی غلط چیزیں امپلیمنٹیشن ماضی کی گورنمنٹوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے ایوب صاحب میں ذرا پروفیسر صاحب کو بھی بیچ میں شامل کر لوں, پھر میں احسن کی طرف جاؤں گا. پروفیسر صاحب, ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اس میں ایک پازیٹیو چیز تو ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ بدو بدی زبردستی اسٹیٹ بینک سے لیتی ہیں قرض, اور پھر اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے پڑتے ہیں, کاغذ چھاپنے پڑتے ہیں, اور روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوتے ہوئے نیچے تک آ جاتا ہے. اب جب حکومت اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اپنے انڈر نہیں کر سکے گی اور وہ کہہ دے گا جی میں نہیں دیتا, تو پھر حکومت کو اپنے ذرائع بھی استعمال کرنے پڑیں گے, اور پرائیویٹ جو کیا کہتے ہیں فائنینشیل ادارے, ان سے بھی رجوع کرنا پڑے گا. ایک مثبت رجحان تو خیر بہرحال دیکھنے میں آئے گا. رانا صاحب بہت شکریہ. میں خواجہ صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور آپ کی مرثیہ گوئی اور نوحہ گری بھی آپ نے اوپننگ اس سے کی, تو یقیناً یہ کوئی اچھا نہیں ہوا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے. گو مجھے سوال کرنے سے پہلے آپ نے شاید حکومت کو اس لیے اپریشیٹ کیا ہے کہ میرا موقف سخت ہوگا. نہیں رانا, بات یہ ہے
مجھے ترس آتا ہے آپ کے وزیر اعظم پہ، کیونکہ میرے وزیر اعظم ہے، میرے ہیرو ہے، میرے لیڈر ہے. ان کو سب سے زیادہ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ اسد عمر ہے. اچھا اپوزیشن میں اسد عمر پٹرول بھی سستا کر دیتے تھے، تنخواہیں بھی بڑھا دیتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا خواب دکھاتے تھے. خواب دیکھتے رہنا چاہیے، زندگی اچھی گزرتی ہے، امیدیں پیام بن کے آنکھوں میں رہنی چاہیے، لیکن جھوٹ نہیں. اچھا اب اسد عمر صاحب کو بدلا جاتا ہے، وہ دوسرے امپورٹڈ آپ کو پتہ ہے آ جاتے ہیں معاون خصوصی خزان کے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب. اچھا حفیظ شیخ ایک اپنی اسائنمنٹ کرتے ہیں. بات خواجہ صاحب نے نا انورٹڈ کامرز میں یہ کی ہے کہ اسائنمنٹس کی، کہ لوگ اسائنمنٹ پہ آتے ہیں، چھٹیوں کی اسائنمنٹ انجوائے کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اب آتے ہیں آپ کی بات کی طرف. ہاں یہ مثبت ہے. اگر یہ مثبت تب ہے اگر ہماری تاریخ میں جو شخصی آمریت ہے وہ مثبت رہی ہو، کہ آپ جج کو با اختیار کر دیں اور سب کو بے اختیار کر دیں، جج انصاف نہیں کرے گا، آمر ہو جائے گا. آپ وزیر اعظم کو کیبنٹ سے ہٹا کے با اختیار کر دیں تو وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. آپ صدر کو اس طرح کر دیں، کوئی امیونٹی دے دیں، کوئی اس طرح رانا صاحب نہیں ہوتا. وہ بھی شہری ہیں، یہیں سے پروموٹ ہو کے ہمارے اوپر جاتے ہیں. دوست کل کو آپ بھی کچھ ہو سکتے ہیں، احسن ضیاء بھی ہو سکتے ہیں، خواجہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. میں بات مکمل کر اگر تو آپ کو ان پہ اعتبار ہے، آپ یہ نہ کہیں حکومت، آپ نے کہا کہ حکومت بھی تو یہ کرتی ہے. حکومت کا مطلب وزیر اعظم نہیں ہوتا، کیبنٹ ہوتا ہے، یا آگے چلے تو پارلیمنٹ ہوتا ہے. حکومت اور کیبنٹ ایک ہی چیز ہے. کیبنٹ اور پارلیمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، یہ آرڈیننسوں سے کام نہیں چلنے چاہیے. کل کو قانون سازی کر لیتی ہے تو پھر انہیں ذمہ داری لینی پڑے گی. پھر میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ نے ججوں اور جرنائلوں کے ساتھ کوئی پابندی والی تو نہیں بات ہوگی نا آپ کے پروگرام میں. آپ پڑھے جاؤ گے تو نال میں بھی پڑھے جاؤں گا، کیڑی ہڈی گل لیں. چلو کدھر اکٹھے ہی رکھن گے، ویسے اگے موسم گرم ہے، رضی نو بھی نال لے لیں گے. مسئلہ یہ ہے، رضی کو عادت بھی ہے، مسئلہ یہ ہے رانا صاحب کہ یہ غلط ہو رہا ہے. فیصلے کیبنٹ کو کرنے چاہیے جنہیں عوام اوپر لاتی ہے. نہیں لیکن ایک منٹ. اچھا رہی بات آپ کی پازیٹیو والی، چلے میں پازیٹیو مان بھی لوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بتدریج ود دا پیسج آف ٹائم ہر بندہ اتنا ہی فہم و فراست والا گورنر اسٹیٹ بینک آئے گا جتنا آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو حکومت نے رکھنا ہے نا، وہ تو آپ کی حکومت نے رکھنا ہے، وہ کوئی ایسے تھوڑی ہے. احسن ضیاء کو میں شامل کرتا ہوں. احسن دیکھو یہ جتنی آخری جملہ، جی حکومتیں بناتی ہیں جرنیل اور جرنیل ہی پھر صدر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے مائنڈ سیٹ کا کیا کریں گے؟ خواجہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. احسن دیکھیں یہ جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے تھرو پارلیمنٹ ہوگی نا، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو پی ٹی آئی پہ چلن دباؤ ہو سکتا ہے، باقی سیاسی جماعتوں پہ تو دباؤ نہیں ہوگا نا. ان کو تو سٹینڈ لینا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا اس میں سب بات یہ ہے کہ یہ جو میرے لیے کوئی چنبے کی بات نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں 2-2.5 سال سے اس کے اوپر کافی لکھ بھی چکا ہوں، پروگرام بھی کر چکا ہوں. بنیادی طور پر یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی اور گہری سازش ہے. یہ صرف گہری سازش جو ہے آپ کے سسٹم کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کی اٹامک پاور کے خلاف بھی ایک بہت بڑی سازش ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق اور آپ کے اسٹیٹ بینک کا اٹامک ہمارے جو ایسٹس ہیں ان کے خلاف کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کا اسٹیٹ بینک آلریڈی آپ سمجھے تو 50-60% انہی خطوط پہ چلتا ہے جس پہ آئی ایم ایف اس کو کرتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ آپ کا اسٹیٹ آلریڈی 50-60% آئی ایم ایف کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں، اسی کے تحت چل رہا ہے. جب یہ شخص آئے تھے مصر سے یہ چھٹی پہ نہیں آئے ہوئے کہ ایجنڈے پہ آئے، آپ کی اکانومی برباد کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. کولمبیا سویت غالباً میں کچھ اور ممالک ہے جس کی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں میں پہلے چھوٹی سی کی مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی آزادی جو ہوتی ہے نا وہ پیسے کی آزادی ہوتی ہے، اکانومی کی آزادی ہوتی ہے. جو اس شخص کو اکانومک آزادی حاصل نہیں ہے اس کی کوئی آزادی نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر. اور سب پہلے یہ ہمیں ہٹ کرنے جا رہے ہیں اس جگہ کے اوپر. آئی ایم ایف جو ہے آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اگر آپ ان کی ہسٹری میں چلے جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں کسی ملک کو قرضہ دے کے، یہ خود پکڑتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس طرح اس کو ملٹی پلائی کرتے ہیں سود مرکب کے اندر کہ وہ بیچارہ سب کچھ مجبور ہو جاتا ہے، حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے ایسٹس بیچ جاتا ہے. کوئی بھی ملک میں تھوڑا سا آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں اور کوئی شخص آ کے آپ کو یہ کہے کہ جی آج سے آپ ہٹ جائیں، پیسے کتنے دینے ہیں، کتنے کس سے لینے، کسی کو کیا کرنا ہے، یہ آج کے بعد میں فیصلہ کروں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کیا آپ کا گھر بچے گا؟
ظاہر ہے جو پیسے دے رہا ہے اسی کا ہوگا. اچھا اب یہ اٹامک ایسڈ کے ساتھ یہ بڑی نہیں لیکن آپ بڑی ایک سینسٹیو بات کہہ رہے ہو. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے کہ یہ ممالک جب قرضہ آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے, بہت سارے ممالک کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اس دنیا کے ہمارے سامنے آپ کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر ہوا ہے کہ ان ممالک کو پھر ان کے کیا کرتے ہیں, آگے چل کے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے ان کے ادارے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے آج میں یہ بتا دوں شاید ہی گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ ہے جو پلیج آلریڈی, یہ ساری پلیج ہو چکے ہیں اور اس 2.5 سال اچھا اس وقت آلریڈی آپ گری ہیں, آپ کے پاس کوئی ایسٹس بھی نہیں ہے کہ آپ دے کے مزید کچھ نہیں ہے جان چھڑا لیں. اچھا آپ کے پاس یہ ایسٹ ہے آپ کی اٹامک پاور, آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے اس 2.5 سال کے اندر. یہ رونا روتے جناب 2000 سے اوپر کا قرضہ ہو گیا, عمران خان سب اوپر چڑھ کے شوٹ ڈالتے تھے, آج 40,000 سے اوپر کا قرضہ ہو گیا. 2.5 سال کے اندر اتنا قرضہ لے لیا گیا ہے, یعنی قرضہ اتارنے کے لیے اتنا قرضہ لے لیا گیا کہ ہسٹری کا قرضہ آپ ایک طرف رکھ لیں کیونکہ یہ کہتے تھے میں قرضہ اتاروں گا, اتنا قرضہ لے لیا. آپ کی موٹر وے ہو, آپ کا ریڈیو پاکستان کی عمارت ہو, آپ کا سب کچھ رہن رکھا ہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ بے بس ہو جائیں گے معاہدوں کے اندر اور اس مقام پر آ کر آپ سے جو سپر پاورز ہیں وہ کہیں گی ٹھیک ہے یہ آپ اس قابل نہیں ہیں, یہ اٹامک پاور ہم کریں, یہ آپ کی جو ایسٹس ہیں ہم آپ کے اٹھاتے ہیں اور آپ کو قرضہ دے کے آپ کی جان چھوڑتے ہیں. آپ کو گریجولی ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار کیا جا رہا ہے. میں یہ پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اب مجھے اب یہ خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا رانا صاحب کہ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے. ہم یہاں دعوے تو بہت کریں. میں جب ایبٹ آباد کا واقعہ دیکھتا ہوں اور مجھے اس وقت کہا گیا جی میں تھوڑی سی میں بتا رہا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جی میں صرف تھوڑا سا پاکستان محفوظ میں نہیں ہے یا اسٹیٹ بینک محفوظ آتے ہیں. آپ کا اسٹیٹ بینک کا مطلب ہے آپ کی اسٹیٹ بینک تو اگر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کوئی ریاست چل سکتی ہے اگر اس کا مانیٹری جو سسٹم ہے اسی کے ہاتھ میں نہ ہو. ایسا نا آپ اکنامکس پہ لکھتے ہو, ایوب نسیم صاحب آپ بھی لکھتے ہیں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اٹانومس باڈی جو ہیں وہ کام کرتی ہیں, بینکنگ امریکہ میں, برطانیہ میں, سب جگہ. دیکھیں صرف امریکہ کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھایا گیا تھا کانگریس کے اندر, لیکن اس کے اندر وہاں پر ایک جو بہت طاقتور لابی ہے اس نے اس کو حل نہیں ہونے دیا تھا. آپ امریکہ کا اپنا کوئی بینک نہیں ہے, وہ جو نوٹ چھپتے ہیں سارا کچھ چھپتے ہیں, وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. پچھلے 150 سال سے وہاں کوئی جو ہے چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں تھا. اس کے اوپر میں نے ایک موو چلائی تھی کہ ہم چیک کریں کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اچھا اگر مجھے یہی نہیں پتا ملک میں کتنے نوٹ چھپ, دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے افراط زر کتنی خوفناک ہو سکتی ہے. گورنمنٹ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پیسے نہ چھاپ سکے یا اس کو وہ پیسے نہ ملے, اسٹیٹ بینک اپنی کرے کیونکہ آلریڈی وہ آئی ایم ایف کے انڈر ہے. تو اور یہاں پھر جہاں زیادہ ہے وہاں وہ پیسے نہ دے اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں زیادہ پیسہ چھاپ دے تو آپ کی تلپٹ ہو جائے گی پوری اکانومی. ٹھیک ہے. اچھا نائب جی, میرا خیال ہے کہ اب ہم آج کے جو سب سے بڑے اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو کریں. پروفیسر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, پیپلز پارٹی کو ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا جب یہ طے ہو گیا تھا پی ڈی ایم میں کہ اپوزر جو ہے وہ نون لیگ سے ہوگا, تو پیپلز پارٹی نے اتنا بڑا دھوکہ کر دیا. نہیں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کرتا, ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے. نہیں لیکن میں جب ایک فیصلہ ہو گیا, دیکھیں پی ڈی ایم میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ اور میرے تک, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی کو چونکہ آپ نے دھوکے کی بہت بڑی بات کر دی. لیکن پہلے ایک جملہ جو مجھے آپ نے دوسرا کہنے نہیں دینا, ایک میں بات کروں کہ پی ڈی ایم اب تک اپنے تمام جو چیزیں وہ چاہتی تھی انہوں نے حاصل کی ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی تو نہیں گرائی جاتی ہیں, وہ تو پیپلز پارٹی نے کی. پی ڈی ایم نے سینیٹر ان بن گیا, اپوزیشن لیڈر ان کا بن گیا, سندھ حکومت ان کی بچ گئی, زرداری کے اوپر نیب کی سختیاں کم ہو گئی, پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کو نیب نہیں کر رہا. اور آپ کو کیا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کل پرسوں آپ کو ساری اس گفتگو پتا ہے, میرا کل کا جنگ کالم بھی اسی پہ آ رہا ہے. اس ساری گفتگو میں آتا پیپلز پارٹی کبھی جماعت اسلامی کے پاس گئی نہیں. ہمارے بہت سے پیارے سرخی بڑھ گئی اور بہت سے سبزوں کا سبزینہ جو ہے وہ کم ہو گیا کہ یہ کیوں ملے. ایک ووٹ تھا سینٹ کا ان کے پاس, تو جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں نیب کی بات کی یا اصلاحات الیکشن کمیشن کی بات کی. مجھے ایک سراج الحق کہہ لینے دیجئے. سراج الحق نے یہ بات کہی کہ افہام و پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, افہام و تفہیم کے ساتھ اپوزیشن کو ایک بندہ آگے لانا چاہیے. اگر وہ تفہیم نہ ہوئی تو جس کی اکثریت ہوتی ہے
وہی اپوزیشن لیڈر بنتا ہے. ایک ووٹ بہرحال گیلانی صاحب کا زیادہ تھا, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے رانا, جب آپ چلتے ہیں نا کوئی بائی پروڈکٹ آتا ہے, آپ کو پروڈکٹ. یہ سوال میں چاہ رہا تھا میں آپ سے کروں, لیکن میں چلو احسن سے کرتا ہوں کہ صاحب کا کہنا ہے کہ جی کوئی دھوکہ نہیں ہے, اور یہ وہ پارٹ آف دا گیم ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ذرا مجھے سمجھاؤ. میں نا آج سارا دن اس میں کرتا رہا ہوں, مجھے نا دماغ معاف ہو گیا. پیپلز پارٹی نے کہا کہ سنجرانی جو ہے وہ غلط منتخب ہوئے اور فراڈ ہوا, وہ عدالت میں چلی گئی. اس کے بعد پارٹی سنجرانی صاحب کے پاس گئی اور سنجرانی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپوزیشن لیڈر ہوں گے. اس میں سنجرانی صاحب کی جماعت کے 5 ووٹ بھی یوسف رضا کو ملے. یہ کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ احسن سمجھیے. اچھا اس میں مجھے تو آپ اس سے سمجھنا نہیں چاہ رہے, احسن کے بعد میں بھی سمجھاؤں گا. اچھا مجھے بڑا سادہ سا, یہ بالکل سمپل سی لگ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت پاور پر کر رہی ہے, جبکہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کا جو اس وقت نہیں تھا, جس پر وہ پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہے ہیں اور اس وقت بہت آگے چلے گئے تھے, وہ تھی سول جو آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے, جو ایک پاکستان کی جو سول لوگوں کی جو حکمرانی ہے اس کے اوپر بات کر کے وہ ایک موومنٹ چلا رہے تھے, جس کے اندر پھر آگے چل کے مارچ بھی تھا اور اس کے استعفے بھی تھے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ ہو یا پھر پس پردہ جو قوت تھی وہ بہت خوبصورت ہیں, وہ اس طرح خوبصورت کھیلی ہے کہ وہ کھیلی ہے. یہ زرداری صاحب انہوں نے وایا علی زرداری اپوزیشن کو جو کہ سڑکوں کی سیاست تھی انگیج رکھا, اور جہاں وہ آخری موقع تھا جہاں سڑکوں پر اب آ جاتے, کیونکہ میں تھوڑا سا انٹاچو کچھ ایسے حلقوں کے ساتھ پتہ چلتا رہتا ہے, وہ سخت پریشان تھے, وہ نہیں چاہتے اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے پاکستان کے پنجاب کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر آئیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسی جو ڈیولپ ہو جو ان کے لیے بہت مشکل کا باعث بنے. جہاں تک مریم نواز صاحبہ, کیا آپ کو یاد ہوگا میں اپنے پروگرام میں ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا, لیکن مجھے ایسا ہے کہ وہ بڑی بہادر خاتون نکلی ہیں. ایک خاتون کے نے اس وقت اس پالیٹکس کو بڑے اچھے سے کھیلا ہے, سارا کا سارا اس وقت مجھے لگتا ہے پاور پالیٹکس میں جا کر جو پالیٹکس ہے اسے پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا لوز کر گئی ہے, وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. لیکن ٹھیک ہے ایسا لوز کیا, اسٹریٹ پار میں وہ لوز کر گئے, لیکن اینڈ آف دا ڈے جب اسٹریٹ پار کے بعد آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہیں وہ تو دیکھیں اسٹریٹ پار کے ساتھ جو اچیو کرنا تھا وہ سینٹ کی ایک سیٹ نہیں تھی, یا سینٹ پوزیشن لیڈر جو تھا نہ تو پی ڈی ایم کا نقطہ نظر تھا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو تو سکتا ہے, لیکن اپوزیشن کے اندر ایک بہت چھوٹا سا فائدہ تھا. یہاں آپ کو میں نے پھر کہا کہ سول انڈیپینڈنس کی ایک مانا جاتی ہے. مریم نواز صاحبہ یا فضل الرحمان صاحب کو آپ سنتے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایک بہت بڑی مت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہسٹری دوبارہ چینج ہونے کی بات. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, میں خواہش صاحب سے پوچھنا چاہتا احسن بہت ہائی رکھتے ہیں مریم کے والے سے, وہ کہتے ہیں میں تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن وہ سول سپرمیسی وہ چلا رہی ہیں. لیکن پھر خواہش صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مریم یہ کیوں کہتی ہیں کہ ہم نے عمران خان سے مذاکرے کرنے, ہم نے اوپر کرنے, یہ کون سی سول سپریمیسی کی جنگ ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم نے عمران سے اوپر والوں سے کرنا ہے؟ رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ میری ذاتی ویژن جو ہے نا, میں دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ میرے لیے قابل احترام ہے, اختلاف کرتا ہوں کہ یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے. اچھا, جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ سکرپٹڈ ہے. میں نے جب سے یہ مہم چل رہی ہے, میں نے ڈفرینٹ انٹرویوز میں تمام میں جو سیاست چلنی ہے میں نے اپنی سیاسی جو آبزرویشن ہے وہ کی ہوئی ہے. یہ پلان تھا کہ گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیتیں گے. اچھا, میرے ڈفرینٹ چینلز پہ پروگرام پڑے میں نے پہلے کہا تھا کہ گیلانی صاحب ہارے, 2 دن پہلے کہا تھا گیلانی صاحب جیتیں گے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ گیلانی صاحب چیئرمین کا الیکشن ہاریں گے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو فیوچر میں آپ کو چیزیں نہ ہے, آج کا بھی میں نے گیلانی صاحب والا ڈسکلوز کر دیا تھا. یہ سارا کچھ ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ یہ ہے پیپلز پارٹی. آج میں آپ کے پروگرام کے اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا ایک منشور ہے. صاحب کا منشور بزنس پیسہ کر لینا پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کا میں نے کہا تھا کہ آپ ماریں گے, انہوں نے مار دی. آنے والے چند دنوں میں آپ کو پیپلز پارٹی کی اور مولانا فضل الرحمان کی شارٹ نظر آئیں گی, اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں اکیلی رہے. لفظ پی ڈی ایم کا فضل الرحمان بھی ساتھ ہو جائیں گے, یہ پی ڈی ایم کو دیں گے. آج یہ ان کے بزنس کو کلوز کریں, اپنی انویسٹمنٹ کو ہاتھ کھینچے, مچے ہٹ جائیں گے. کون سی انویسٹمنٹ, کون سا بزنس؟
دیکھیے مولانا صاحب کی پرابلم یہ ہے، کسی جلسے میں آنا چاہتے ہیں، پلان کرتے ہیں، ایجیٹیشن کال کے لیے کہتے ہیں، ساتھ وہ اپنے ایک بجٹ بھی دے دیتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی بندہ دیکھیے محنت بات یہ مزدوری کر رہا ہے، لانے تو یار اس 100 کا روپے حق کی ہے نا، لگانا چاہیے. لگانا 100 روپیہ لینا لاکھ روپیہ. بھائی ٹھیک تو یہ ہے، کوئی وہ تو پھر جو ایڈمٹ باہر کرے ہے نا، ان نہیں کو تو پھر چاہیے یہ نا. ایڈمٹ کرے نا کہ یہ بزنس ہے ان کا. باہر یہ بھی چاہیے نا سیاست پھر. تو نا. چھوٹی سی عرض ہاں جی. دیکھیں جب میاں بیوی راضی تو کیا کیا کرے گا قاضی؟ قاضی؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان کی آپس میں بنتی ہے کوئی انویسٹ کر کوئی بری بات نہیں ہے. اور پیسے ہیں مطلب میری عرض سنیں، ہاں. میں کا قائل ہوں جہاں پارلیمنٹ ہو، جہاں پارلیمانی نظام ہو کہ اپوزیشن مضبوط رہنی چاہیے جتنی کی حکومت ہوتی ہے. جب نواز شریف کی حکومت تھی اپوزیشن بہت اچھی مضبوط تھی. پارلیمنٹ میں آپ کو پتا پیپلز پارٹی کی تھی اور جو سٹریٹ پاور تھی وہ عمران خان کے پاس تھی. جہاں تک آپ یہ بات کہ یہ سارا سکرپٹ تھا، ایسی بات نہیں ہے. ٹوٹتے رہتے ہیں. کون سا مجھے ماضی میں عمران خان اتحاد نہیں کرتے تھے؟ کیا آج کی میری عرض سن لیجیے نا کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اتحادی حکومت نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے. اب تو بھی جو سرکاری اپوزیشن آ گئی نا ماشاءاللہ. نہیں یہ بالکل سرکاری اپوزیشن نہیں ہے. سرکار دے دی ہے انہیں. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے کہنے پہ اپنی حکومت ختم، کیا کبھی جب ان کی مولانا فضل الرحمان تھے تو قاضی حسین احمد نے جب انہیں قائم کرتے ہیں انہوں نے ایم ایم اے کی حکومت چھوڑی تھی؟ کیا عمران خان نے جب استعفیٰ دیا تھا کے پی کے کی ہوئی تھی؟ بھائی نیاز بانٹنے نواز شریف کی فیملی بھی نہیں آئی، نیاز اکٹھی کرنے آئی. پیپل کیوں وہ حکومت چھوڑ دے؟ جب پیپل پارٹی کہتی ہے ہاں چلیں اس طرح چلتے ہیں، جوڑا نواز شریف نے کہ آپ چودھری برادران کو لے آتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بارے میں ہے یہ ناکام وزیر اعلیٰ جو پنجزار ہے، وہاں اس کی مانتے نہیں. اب پیپلز پارٹی اگر آپ کہہ دیں اتنی پارٹی کہ ٹھیک ہے کبھی کوالٹی وائز آج بھی وہ بڑی ہے، منظر نامے اور یہ پیش منظر بدلتے رہتے ہیں، ووٹرز بدلتے رہتے ہیں. کبھی بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کو فالو نہیں کرتی، فالو کروانا ہوتا ہے. بریک لے اور یہ ساری پارٹیاں دیکھیں اقتدار کے لیے کرتی ہیں لیکن اقتدار وہ ہونا چاہیے دیا. ٹھیک ہے. That's it. ایک بریک لیتے ناظرین اور بات کریں گے اس کے بعد کہ ایب جو ہے وہ مریم سے کیوں ڈر گئی اور اس نے کیوں جو ہے ان کی پیشی کو ختم کر دیا، اور کیا پاکستان کے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر کوئی بندہ 5-10 ہزار افراد اکٹھے کر لے تو وہ ڈر کے پیشی کو بھی ملتوی کر دے، اور کیوں کی یہ پیشی. پھر اس کے بعد ایک پروگرام کے آخر میں ہم کوشش کریں گے کہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا نیا سلسلہ شروع ہوا، آج بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان بریگیڈیئرز کی سطح پہ محل رابطہ ہوا ہے اور گفتگو ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک. پروگرام نئے مہمان لیکن ذرا اچھوتے انداز میں، میوزک، فن، مزہ، گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ. مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں. ہر شام گزارے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز. لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ، جمعہ تا اتوار 5:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ. جی ویلکم بیک ناظرین. اور میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ اس پہ بات کریں گے کہ نیب نے اچانک مریم صاحبہ کی جو پیشی تھی اس کو کیوں ختم کر دیا اور اس کا کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا اور کیا ہو سکتا تھا. اس پہ بھی بات کروں گا. پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اگر یہی روش بن گئی
تو ادارے جو ہیں وہ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور پاکستان میں انصاف و قانون کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ایک غریب آدمی کو تو بلا کسی مقصد کے اور بلا کسی ثبوت کے پولیس اندر گھستی ہے, گریبان سے پکڑتی ہے, تھپڑ مارتے ہوئے تھانے لے جاتی ہے, اور دوسری طرف اگر کسی بڑے ملزم کی طلبی ہو تو پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے تم مجھے طلب کرتے ہو, اور پھر عدالتیں بھی ریلیف دے دیتی ہیں. شہباز شریف صاحب کے ایک پورا دن لگا تھا گرفتاری کی کوششوں میں, ناکام ہو گئے تھے, اگلے دن انہیں ریلیف مل گیا تھا. تو یہ کیوں ہے ایسا, اس پہ بات کریں گے, اور پھر آخر میں پاکستان اور بھارت کے جو مذاکرات ہیں اس پہ بات کریں گے. لیکن میرے ساتھ سب سے پہلے صباح الدین صاحب موجود ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, اور پاک بھارت پہ خاصی ان کی دسترس ہے. السلام علیکم صباح بھائی, یہ نیب کیوں پیچھے ہٹ گئی اور یہ کیا ہوا, اچانک باجی کیوں ڈر گئی؟ سارا بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. آپ کا سوال انتہائی خاص ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب دیتے سچ میری زبان پر آ ہی جائے گا. سارا بھائی, جو آپ, میں, ہم سب, یہ حکومت, یہ اپوزیشن پارٹیاں مل کر قومی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ان اداروں کے اوپر ایک نظر نہ آنے والا دباؤ ضرور موجود ہے. جن اداروں کو ریاست نے بدعنوانی کے خلاف جنگ کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے, بدعنوان لوگوں کے خلاف مقدمے بنانے کا مینڈیٹ دیا ہے, ان ادارے کے افسران کی آج آپ حوصلہ شکنی کرتے ہیں. جس عمارت میں وہ ہیں ان پہ آپ پتھراؤ کرتے ہیں, ان کے سکینڈلز بنائے جاتے ہیں. تو یہ دباؤ تو بدستور موجود ہے. جہاں آپ ان اداروں کے ہاتھ پیر باندھنے کی بات کرتے ہیں, نئے آرڈیننس اور قوانین, ایگزسٹنگ قوانین میں ترمیم کی بات کرتے ہیں, ایک خاص مخصوص طبقے کو آئی ایم ایف کے بہانے سے انڈیمنیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں, تو مجھے آپ بتائیے یہ ادارے کام کیسے کریں گے؟ کیا ان اداروں کے اوپر, ان اداروں میں کام کرنے والے کے اوپر کیا ایک قدرتی دباؤ موجود نہیں ہوگا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس پیشی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, بظاہر تو اس کو پوسٹ پون کرنے کی وجہ یہ پینڈیمک ہے, لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دباؤ کی وجہ سے ہے جو ہم سب نے مل کر ان قومی اداروں کے اوپر کریٹ کیا ہوا ہے. اس میں کام کرنے والوں کے اوپر ہم نے یہ دباؤ بنایا ہوا ہے. یہاں پر میرا گلہ صرف اپوزیشن پارٹی سے نہیں ہے, یہاں پر میرا گلہ حکومت سے بھی ہے کہ کہاں گئے وہ وعدے جب آپ بدعنوانی کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا آپ اس قوم سے وعدہ کر رہے تھے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت بھی مل کر ان اداروں کے اوپر, جن پر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بدعنوانی کے خلاف بہادری سے جہاد کریں, حکومت بھی شامل ہے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے میں. تو میرے خیال میں جب تک ہم ایسے اداروں کو ہر دباؤ سے آزاد نہیں کریں گے تو ایسے ناخوشگوار فیصلے ان کو ہر روز کرنے پڑیں گے. تو یہ گلہ نہ صرف میرا ان اپوزیشن پارٹیز کی طرف ہے بلکہ ساتھ حکومت وقت سے بھی ہے کہ اس عمارت پر پتھراؤ کرنے والوں کے خلاف آج تک مقدمے کیوں نہیں بنے, مختلف سکینڈلز بنانے والوں کے اوپر کیوں مقدمات نہیں بنے.
ہو جائے تو ایک عام آدمی جو ہے فوری طور پر آ جاتا ہے آپ کے قابو کے اندر. حال آپ کے محکموں کے بھی ہے جہاں آپ یہ عزت مانگتے ہیں کہ محکموں کی رسپیکٹ اور محکمے جو ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی لوگ عزت کریں, ان پہ پتھراؤ نہ کریں, تو انہیں بھی انصاف, انہیں بھی کوئی ایسی پارٹی جو گورنمنٹ کے اندر اس کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے. جب تک یہاں جو مریم کا تعلق نظر آتا ہے مجھے, یہاں مریم نواز صاحبہ کا, وہ اس میں جو سب سے بڑا فضل الرحمان کا اس وقت کیوں آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں, ایک نوٹس مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاری کیا گیا تھا کہ وہ نیب میں حاضر ہوں گے. ایک بیانیہ آیا تھا کہ ایک خاص عمارت کو ان کے کارکنوں گھیر لیں گے, اس کے بعد اس سے مکر گیا نیب اور اس سے نہیں بھیجا, کوئی نوٹس نہیں ہے. تو یہ کہانی وہ ختم ہو گئی. اس دفعہ جیسی پی ڈی پارٹی ادھر گئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اس دفعہ ہمارے علماء ہمارے مریم کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنوں اور میں ان کو بہت زیادہ بیٹی سے حوالے سے دیتا ہوں کہ ایک تو افغان وار کے اندر ان کے انوالو رہے, پاکستان کے وہ ادارے جنہیں اس وقت ضرورت تھی انہوں نے ان کے جتنے بھی سیمینارز تھے یا مدرسے تھے ان کو یوز کیا. اچھا وہ ٹرینڈ لوگ ہیں سارے کے سارے, جیسے تعلق قادری ملے نا پنڈے والے وکیلوں والے عمران خان صاحب کو, اسی شکل میں ایک مولانا فضل الرحمان بھی ہیں. زیادہ میں ان کو بیٹیج دیتا ہوں کہ شہروں کے اندر ان کی بہت زبردست قسم کا اثر و رسوخ ہے. یہ جو ایک ایسا ایلیمنٹ تھا, اگرچہ کہ نیب نے رینجر کو بھی کال, لیکن اگر وہاں کچھ بھی ہوتا تو ڈیفینیٹلی ایسے حالات ڈیولپ ہو سکتے تھے جو میں سمجھتا ہوں جو ملک کے مقتدر ادارے ہیں وہ نہیں چاہتے ویسا ہو. ٹھیک ہے فائز صاحب, میں آپ پھر پروفیسر کی طرف جاؤں گا. فائز صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس ملک میں اگر کے پاس 10-15 ہزار کے قریب لوگ ہیں جن کے پاس ڈنڈے سوٹے ہیں, آپ پولیس کے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں, عمارتوں کو بھی آگ لگا سکتے ہیں, تو یہ ہائیجیک ہو گیا, یہ تو بنانا ریپبلک ہو گیا جہاں پہ انصاف اور قانون جو ہے وہ حیثیت اور اوقات ہی نہیں رہی. میں اشارہ نا آپ کی بات کو 100% میں یہ عرض کروں گا, اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ کا ہو, ہائی کورٹ کا ہو, ایون سیشن, تو مریم یہ زبان کبھی استعمال نہ کرے, مولانا فضل الرحمان کبھی استعمال نہ کرے. ہوا یہ ہے کہ اپنے ہی دام میں سے یاد آ گیا. تھوڑی سی اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو آج تک یہ نہیں سمجھا نیب تفتیشی ادارہ ہے, پکڑنے کے بعد انویسٹیگیشن کرنی ہے یا پکڑنے کرنی ہے یا پیسے اکٹھے کرنے ہیں, حکومتی اعلی کار بننا ہے. یا جب آپ کے اندر کوئی کمزوریاں ہوں گی تو پھر آپ کا لسٹ ہے نا, اگر ہم صاف ہیں تو یہاں بیٹھ کے ساری بات کریں گے. میرے اور آپ کے پیچھے دھندا نہیں ہے, 5 بندے بھی نہیں ہوں گے. میرے تو بچے مختلف سیاسی پارٹیوں کے, بیگم میری ہے, تو مجھے اگر موقع مل رہا ہے میں بات تو کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ نیب داغدار, نیب کی وجہ سے آپ کی اکنامکس تک خراب ہوئی ہے ملک کی. نیب جو کام کینیڈا میں بھی اس طرح کی عدالتیں ہیں, چائنا میں بھی ہیں, جاپان میں بھی ہیں, وہ پہلے انویسٹیگیشن جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتی ہے تو کسی کو انویسٹیگیشن ہی تو کر رہی تھی. اب یہی بات 250 کام کیا یہی تو کر رہی ہے. چھوٹی سی بات دوں گا, جب 200-250 پیشیاں چکی ہو ایک جماعت کی لیڈرشپ, جبکہ مشرف صاحب باہر بیٹھے ہو, عمران خان صاحب کی اربوں روپے کے ایلیگیشن ہو, وہ وہاں پہ نہ جائیں, اگر بات بہت سارے لوگ تو پھر جی بالکل آپ احسن بات کرتے ہیں, احسن دیا پھر آپ کر لیجئے گا. دیکھیں عدالت نے خود اس نہج پہ معاملات کو لائی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو گئی ہے مریم کے ساتھ اور دوسرے بھی. دیکھیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, نیب کو اگر کوئی مجرم ملتا ہے تو لٹکا دے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ نیب کھیلتی رہے, سیاسی کرتی رہے. میں تو دیکھیں جب نیب سیاسی رہے گی وہاں سیاسی کار, میں نے کل ایک پروگرام میں کہا, میں یہ لکھتا ہوں, جب کوئی عدالت, جب کوئی چیف جسٹس, جب کوئی جرنیل سیاست میں انوالو ہوگا. یہ جو بھی آپ کے صباح صاحب آئے تھے نا, مجھے حکومتی ترجمان لگتے ہیں, مجھے تو ان کی کوئی بات نہیں. ہومیوپیتھی بات, حکومت بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. نہیں تو میرے بھائی جب سیاست کرے گی نیب, سیاست کرے گا کوئی بھی ادارہ, تو پھر وہ سیاسی مجھے بات کا جواب دیں. میں صبا صاحب کا کوئی ترجمان نہیں ہوں, وہ اگلے پروگرام میں آپ کو ان کو ساموں گا, پھر بات ہوگی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت اپنے اداروں کا تحفظ نہ کر سکے, اپوزیشن اپنے خلاف ہونے والے تفتیشوں کے اوپر لوگوں کو لا کے وہاں پہ کرے اور عمارتوں کو آگ لگائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. جب اس حکومت نے, عمران خان نے پارلیمنٹ پہ ٹی وی پہ یہ سارا کچھ کیا تھا تو آپ نے انہیں سزا ہوتی. دیکھیں میری بات سنیں, بھٹو کو جب پھانسی لگی تھی, بھٹو کے فالوور سب تھے,
کچھ بھی نہیں ہوا تھا یار, لوگ خود ہی مرے تھے محبت میں جنہوں نے آگ ٹھیک ہے لگائی. ٹھیک ہے, تو یہ سیاست میں اداروں کو بھی نہیں آنا چاہیے, اور ادارے ہماری جان ہے, ہمارا رومانس ہے, ٹھیک ہے, سیاسی نہیں ہے. وہ ناکام رومانس ہے نا آپ کا. لیکن چلے میں کو وقت ختم ہو رومانس جو ہوتا ہی ناکام ہے بھائی. کیا خواجہ صاحب سے میں جاتے ہوئے آخری, کیا مطلب یہ کوئی کسی سیاستدان کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی خود زرداری صاحب نے 11 سال عدالتوں کو فیس کیا. نواز شریف صاحب کے دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو بلاول کو یہاں پہ اٹھا کے اور بختاور کو یہاں پہ اٹھا کے سڑکوں کے اوپر پیدل چلتی تھی, کئی گھنٹے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انتظار کرتی تھی پیشی کا. پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی. محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ سارا دن عدالتوں کو بھگتتی تھی. ان عدالتوں میں پیش ہوئی جن عدالتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی. تو کلچر تو ایک ہمارے پاس موجود تھا. یہ کون سا کلچر ہے جو مریم ڈیولپ کر رہی ہیں خواجہ صاحب؟ یہ کاما کی وجہ سے آیا. میں خواجہ صاحب ذرا خواجہ صاحب سے بھی پوچھا جائے. خواجہ بات کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. پاکستان کی پالیٹکس کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ اینالسٹ اکٹھے کر لیں اور 100 کے 100 کے اینالسٹ جو ہے نا, کسی کا بھی آپ کو ذہن رہا. اس وقت سیاست بڑی ڈیفرنٹ طریقے سے پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے. کوئی پسے پڑتا ہے. میں جو چیز سمجھ پہلے یہی سیاستدان نے آپ کو یہی اپنی قیمتیں لگاتے ہیں. ہم پسے سیکریٹریٹ بات کیوں کی؟ میں آپ کو میری جو ذاتی آبزرویشن ہے سیاسی ترجیح پی ڈی ایم کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا بہت جلد علیحدگی ہوگی. اور اگر علیحدگی نہیں بھی ہوگی تو ان کا جو منشور ہوگا وہ ڈیمیج کرنا ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کو. سوال ہے میں اس آپ سے کہ کیا سیاستدان کو اور اپوزیشن اور گورنمنٹ اداروں کو ہم زبان کھینچ لیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. میں نے محترمہ کی مثال اس لیے دی کہ محترمہ سے ملایا جاتا ہے, اللہ معاف کرے, اتنا بھی ظلم ہو گیا اس ملک کے اندر. محترمہ تو اپنے بچوں کو لے کے کئی کئی گھنٹے دھوپ میں فٹ پاتھ پہ بیٹھی رہتی تھی اور انہیں ہوتے تھے. گزارش یہ رانا صاحب, میں ذاتی طور پہ ان کے اس بیان کو کنڈیمن کرتا ہوں اور مانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ادارے ہی ہیں جو ہمارا کر رہے ہیں, اور ادارے جو ہیں نا وہ ایک باپ کی شکل رکھتے ہیں. ملک میں کوئی ادارے ہوتے ہیں تو ہمارا باپ, ہم اس کو باپ تصور کرتے ہیں. یہ سیم ایسے ہی ہے. سربراہ اس کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے تو آپ اس سے اچھی کریں گے. اداروں کے بارے میں ان کو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے, لیکن کوئی ہو, اپوزیشن ہو, حکومت ہو, میں ہوں, کہ ہمیں اداروں کے معاملے میں بات کرتے ہوئے بہت لفظوں کا صحیح استعمال. محمد ایوب نسیم صاحب, پروفیسر نعیم مسعود صاحب, احسن زیاد صاحب, بہت شکریہ. پروگرام میں ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور صرف 2 جملے میں کہوں گا کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر ہوتے ہیں. جب ہم نچلی سطح کے اوپر قوانین کا احترام نہیں کرتے تو جو چوروں کے سربراہ ڈاکوئی ہوتے ہیں, آئی ایم سوری اگر یہ لفظ سخت ہو تو, لیکن ہے تو حقیقت ہی, آپ وہی لیڈرشپ لے کے آتے ہیں جس طرح کا آپ کا مزاج ہوتا ہے. ورنہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک ملک کے اندر لوگ کوڑے کے اوپر سے کھانا اٹھا کے کھا رہے ہوں اور اس کا لیڈر جو ہے اور اس کے کتے جو ہیں وہ فرانس سے آیا ہوا کھانا اور پانی پی رہے ہیں, اور ہم اس کو اس کی چوری کے اوپر ایک جلوس کی شکل میں اسے لے کے جائیں جیسے اس نے پوری دنیا میں اخلاقی ورلڈ کپ جیتا ہے. السلام علیکم. खबर सबसे पहले
پٹاری کا، فنکاری کھیل مداری کا، فنکاری پھیر ہے لفظوں کا، فنکاری رنگ وپاری کا، کوئی چونا لگائے